अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज दो खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर तो ये है कि आपको मालूम होगा कि अडियाला जेल पर एक दहशतगर्द हमले के हवाले से जो खबर है वो गर्दिश कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास भी उसकी वजह से फैल चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब अडियाला जेल में है। इससे पहले अडियाला जेल में तीन कैदियों की लड़ाई हुई, जिसमें एक कैदी कत्ल हो गया और दूसरा शदीद ज़ख्मी हुआ था। उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर और सपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से इमरान खान की ज़िंदगी की हिफाजत के हवाले से खदशात का इजहार किया गया था। दूसरी अहम बात यह है कि अब जो दहशत गर्दों की गिरफ्तारी और असला बारूद बरामद होने के हवाले से खबर चल रही है, उसके क्या जो है वो नताइज हो सकते हैं, और क्या इस हमले या इस तरह की जो एक खबर चली है और दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के हवाले से कहा गया है, इसका असल मकसद क्या है? 2 बातें हैं जो इस खबर के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब के अंदर मखसूस नशिस्तों पर डाका मारने के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून कल कैसे एक बार फिर अवामी मैंडेट को चुराने और डाका मारने का मंसूबा बना चुकी है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस को 13 मार्च तक मुलतवी कर चुकी है, और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर चुकी थी। लेकिन अब लाहौर से जो अहम तफसील सामने आई है, उससे मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान की अदलिया की बददियानती एक बार फिर जो है वो नज़र आ रही है। ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब अडियाला जेल में है। 5 अगस्त 2023 को जब कश्मीर का खसूसी स्टेटस ख़त्म किया गया था, उसी रोज़ इमरान खान को अलामती तौर पर गिरफ़्तार किया गया, और 5 अगस्त 2023 से इमरान खान साहब पहले अटक जेल में रहे, और उसके बाद उन्हें सिक्योरिटी खदशात की वजह से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब जब से इमरान खान साहब अडियाला जेल मुंतकिल हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की जानिब से कई बार ये कोशिश की गई कि वो अडियाला जेल पहुंच सकें, और हमने ये भी देखा कि मुतअद्दिद ऐसी वीडियोस सामने आई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे, वो अगर झंडा लेकर अडियाला जेल के बाहर इकट्ठे होते या वहां पर पहुंचते, तो फिर उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता। पाकिस्तान के अंदर आप भारत का झंडा लेके निकल सकते हैं, और जो इस वक्त हालात हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि शायद अगर आप भारत का झंडा लेके निकलें तो आपको गिरफ्तार ना किया जाए। अगर आप इसराइल का झंडा लेकर भी निकलें तब भी शायद आपको गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकलेंगे तो फिर आपकी गिरफ्तारी यकीनी है। अब ये चीज़ें तो चल रही थी। अडियाला जेल के बाहर मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, उनको जमा नहीं होने दिया जाता था। लेकिन जब कुछ मंजूर नज़र लोगों को वहाँ पहुँचाना होता था, तो वो लोग भी पहुँच जाते थे। मिसाल के तौर पे जब एक दिन बुशरा बीबी अडियाला जेल में मुकदमे की समाअत के दौरान पहुँची थीं, तो उनकी गाड़ी के आगे कुछ लोगों ने बदतमीज़ी की थी, और उनके निकाह के हवाले से उन्होंने नारेबाजी भी की थी। ये लोग कौन थे, उनको वहाँ पर कैसे लाया गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तो वहाँ पर लाने नहीं दिया जाता था। तो ये यकीनन ये लोग लाए गए थे, और बहुत सारे लोगों के चेहरे पीटीआई के जो सपोर्टर थे उनकी जानब से फौरी तौर पर शनाख्त कर लिए गए थे। इसके अलावा आपको याद होगा कि बुशरा बीबी और अलीमा खान के दरमियान एक झगड़े की बुनियाद रखने के लिए एक जो है वो भूडा किस्म का एहतजाज करवाया गया था, और जो बैनर उन एहतजाजी शुरा ने उठा रखे थे उनके ऊपर नाम भी गलत थे, और मकसद ये था कि बुशरा बीबी और अलीमा खान को आपस में लड़वाया जाए, और ये कहा गया कि ये पार्टी की जो सरबराही है उस पर कब्जा करने के हवाले से ये दोनों खवातीन के दरमियान जंग है, और वो लोग भी वहां पर पहुंचाए गए। अब जो गुज़श्ता दिनों तीन कैदियों के दरमियान लड़ाई का मामला था, उस पर भी पीटीआई के हामियों की जानिब से खदशात का इजहार किया गया, और अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि अडियाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले की खबर थी, और असला बारूद समेत कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। इससे पहले बनी गाला से भी दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने की कुछ खबरें आई थीं। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब बनी गाला में मुकीम थे। लेकिन ये सारी सूरत हाल अचानक
کیوں ہوئی، کیا ہوئی اور اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے اڈیالہ جیل کے سامنے ایک میدان سے اچانک بارودی مواد بھی برآمد ہوا تھا۔ ویسے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اڈیالہ جیل کے باہر پولیس، ریاستی اداروں اور حساس اداروں کی اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی پرندہ کوئی وہاں پر نہیں مار سکتا، کوئی لوگ وہاں پر اب نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر بارودی مواد بھی پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر جو پی ٹی آئی کے خلاف، بشریٰ بی بی کے خلاف یا علیمہ خان کے خلاف احتجاج کرانا ہو تو وہاں پر شرکاء بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے حامیوں کو نہیں جانے دیا جاتا۔ اور اسی حوالے سے آج جنید اکبر جو پاکستان تحریک انصاف کے مالاکنڈ سے منتخب ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ بڑا اہم سوال اٹھایا گیا اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اپنے گھروں سے جھنڈا لے کر باہر نہیں نکل سکتے اور دہشت گرد افغانستان سے اڈیالہ جیل کا نقشہ لے کر چلتے ہیں اور وہ یہاں اڈیالہ جیل کے قریب بھی پہنچ جاتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً بارڈر سیکیورٹی جن کے پاس ہے وہ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے گزشتہ سال آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوات میں دہشت گردوں کی خبریں سامنے آئی تھیں تو اس وقت بھی یہ سنگین سوالات اور خدشات اٹھائے گئے تھے۔ غالباً 2022 کی خبر ہے، تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ دہشت گرد افغان بارڈر سے سینکڑوں کلومیٹر اندر وادی سوات اور مالاکنڈ میں کیسے پہنچ گئے، اس کے اوپر بھی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ اب جو اڈیالہ جیل سے جو دہشت گردوں والا جو معاملہ ہے، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً کوئی 3-4 ہفتے پہلے عمران ریاض خان صاحب نے ایک خبر دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ بشریٰ بی بی پہلے ہی بنی گالہ میں ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے۔ اب عمران خان صاحب ٹوٹ تو رہے نہیں، سارے حربے استعمال کر لیے، ناکامی ہو گئی۔ اب الیکشن تک عمران خان کو جیل میں رکھنا تھا تاکہ دھاندلی کی جاتی، وہ بھی الٹی پڑ گئی۔ تو اب عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا جو ہے وہ کسی صورت بھی اب وہ ریاست کے لیے وہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ریاست اب عمران خان کو جیل میں رکھ کے بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو اچانک ایک دن بنی گالہ منتقل کر دیا جائے گا، کیونکہ اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہا کرنے کی خبر چلتی ہے تو پورا پاکستان اڈیالہ جیل پہنچ جائے گا اور معاملات ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن آپ کو اچانک یہ خبر ملے گی کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو ایک وجہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض بھائی کی جانب سے بڑی یہ ایک مناسب خبر تھی جو انہوں نے دی، اور امکان اب یہ ہے کہ اس طرح کے سیکیورٹی حالات پیدا کیے گئے اور کہا جائے کہ عمران خان کو اب یہاں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے عمران خان کو بنی گالہ یا زمان پارک جو ہے وہ اچانک منتقل کر دیا جائے۔ ایک اہم وجہ تو یہ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری جو اہم وجہ ہے عمران خان کو جیل میں رکھنے کی، وہ یہ ہے جیل سے یہ جو دہشت گرد حملے کی جو خبر ہے، اس کی جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کر بھی اپنی پارٹی کو بڑے ہی منظم اور بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں۔ جو احتجاج کا جو ہے وہ کال دے دیتے ہیں، وہ میڈیا سے گفتگو بھی کرتے ہیں، وہ سیاسی رہنماؤں کو ملتے ہیں، ان کو ہدایات بھی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قومی اسمبلی کے اندر آپ کو معلوم ہے جب سے سیشن کا آغاز ہوا ہے تو پی ٹی آئی کے جو اراکین قومی اسمبلی ہے ان کی جانب سے ایسی دھواں دھار تقاریر کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی وی اب ان کو دکھانے کا متحمل نہیں ہو پا رہا۔ تو اس لیے ایک اور جو ایک اندر کی خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ ممکنہ طور پر اس دہشت گردی والا جو معاملہ تھا، اس کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کو محدود کر دیا جائے گا۔ اور اسی حوالے سے آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ بھی سامنے آ چکی ہے۔ آج جب عمر ایوب صاحب اور اسد کیسر کی جو سربراہی میں ایک وفد جو پی ٹی آئی رہنماؤں کا تھا، وہ جب اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملنے گیا تو جیل سپرنٹینڈنٹ نے اس پی ٹی آئی رہنماؤں کو عمران خان سے ملاقات کرنے سے روک دیا، اور اس پر پھر عمر ایوب اور اسد کیسر کی جانب سے جب اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کورٹ کے آرڈرز ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی جیل جو اپنے پارٹی رہنما ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو مزید
جو ہے وہ محدود کیا جائے، پی ٹی آئی پر سختیاں مزید بڑھائی جائے، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں وہ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پر مزید سختیاں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کا اس کی پارٹی رہنماؤں سے رابطہ محدود کیا جائے۔ رابطہ محدود ہونے سے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ عمران خان سے ہدایات لینے میں ان کو رکاوٹ ہوگی، ملاقات نہیں ہو سکے گی، اور اس طرح جیل سے باہر پی ٹی آئی کے خلاف مزید کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ایک دوسری جو وجہ اہم ہے وہ اندر کی خبر جو میں نے آپ سے یہ شیئر کی۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک بار پھر عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ مارنے کی کوششیں جاری ہیں۔ لاہور میں گزشتہ کل جو سنی اتحاد کونسل کی پنجاب میں مخصوص نشستوں پر حلف جو رکوانے کی درخواست تھی، اس میں اب بظاہر سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی کو ناکامی ہوئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے پنجاب میں سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے خلاف جو درخواست ہے اس پر اعتراضات عائد کر دیے ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ کل سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر اعتراضات سمیت جو ہے وہ سماعت کریں گے، لیکن کل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری بھی ہے، اور تقریب کے بعد 9:20 پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ویڈیو لنک کے ذریعے ججز کے ساتھ خطاب کریں گے، اور اس کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ میں مختلف جو برانچ رجسٹریاں ہیں وہاں پر بھی مقدمات کی سماعت جو ہے وہ ممکنہ طور پر 11 بجے کے بعد ہونے کا امکان ہے، اور پنجاب اسمبلی میں جو سیشن تھا وہ اچانک اس کا وقت تبدیل کر کے اب صبح 9 بجے کر دیا گیا، جو اس سے پہلے بتایا جا رہا تھا کہ کل دن 3 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، لیکن اب اس کا وقت تبدیل کر کے صبح 9 بجے کر دیا گیا، اور یہ وہ بددیانتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ ان کو علم ہے کہ کل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری ہے، جب وہ تقریب ہوگی تو پھر اس کے بعد چیف جسٹس جو ہیں وہ تمام ججز کے ساتھ ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے، اور اس میں کچھ ٹائم لگے گا، اور 11 بجے تک ممکنہ طور پر اس کیس کی سماعت ہوگی، اور جو پی ٹی آئی جو مسلم لیگ نون کی یہ مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین پنجاب اسمبلی ہیں، اب ان کو 9 بجے کے لیے جو ہے وہ اجلاس رکھ لیا گیا ہے، تاکہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہونے سے پہلے ہی یہ اراکین پنجاب اسمبلی اپنے جو بطور ممبر پنجاب اسمبلی اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں۔ تو یہ وہ بددیانتی ہے جو اس سے پہلے مسلم لیگ نون نے 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا، پھر پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں چھینی گئیں، اور پھر ان مخصوص نشستوں پر بھی اب ان کو ہڑپ کرنے کے لیے پہلے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جمعہ کے روز دن 3 بجے تھا، جو بددیانتی اور بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب کل صبح 9 بجے رکھا گیا ہے، یعنی لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت سے بھی 2-2.5 گھنٹے پہلے یہ جو مسلم لیگ نون کے اراکین پنجاب اسمبلی ہیں جو مخصوص نشستوں پر جن کو منتخب جو ہے وہ کیا گیا، اب یہ 2 سے 2.5 گھنٹے پہلے ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے اور ممبر پنجاب اسمبلی بن جائیں گے۔ یہ وہ بددیانتی ہے جو مسلم لیگ نون ایک بار پھر کر رہی ہے، اور پھر یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتی، گفتگو کیوں نہیں کرتی، مذاکرات کیوں نہیں کرتی، میثاق جمہوریت کیوں نہیں کرتے، اور ملکی جو مسائل ہیں اس پر یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے۔ جب آپ اس طرح کی بے شرمی اور ڈٹائی کا مظاہرہ کریں گے، عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، پھر پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں چھیننے کی کوشش کی، اور اب ان نشستوں پر کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت سے پہلے اس پر تقریب حلف برداری بھی رکھ دی گئی، تو اس سے بڑھ کر بددیانتی، بے شرمی اور ڈٹائی کیا ہوگی؟ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہو، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔